नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम युरीदूना अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अर्सला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल करीम का बेइंतहा शुक्र है और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे करम और आपके नालैन पाक का तसद्दुक है और पंचतन पाक और अहले बैत किराम अलैहिमुस्सलाम की निगाह शफ़क़त है कि ज़िक्र करबला और हल्का दुरूद व सलाम के इस लाइव ऑनलाइन सेशन में मैं और आप जमा हैं। इस पर जितना शुक्र अदा किया जाए कम है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तौफ़ीक़ात में मज़ीद बरक़ात नसीब फ़रमाए और जितनी भी मुश्किलात और रुकावटें दरपेश हैं अपने करम और अपने फ़ज़ल से उनको दूर फरमाए। लाखों की तादाद में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम दायरा बतूल इंटरनेशनल के मेंबर्स की जानिब से दुरूद व सलाम जमा किया गया, मुख्तलिफ़ अज़कार जमा किए गए और कुरान करीम की तिलावत का सवाब भी अपने मरहूमीन के लिए इसाल करने के लिए आज जमा किया गया है। और आज 25 मुहर्रमुल हराम यौम शहादत है सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। तो आज इस निस्बत से ख़ुसूसी झोलियाँ फैलाकर दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलात के तमाम जुमला मसाइल को हल फरमा के, मुश्किलात को दूर फरमा के, इसको ज़वाल और इन्हितात से निकाल के, इसको मुत्तहिद करके इसको गलबा अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन। बिला तवक़्क़ुफ़ मौज़ू की तरफ आती हूँ। मौज़ू बहुत तवील है और मेरे दामन में कभी भी वो अल्फाज नहीं रहे कि जो अहले बैत किराम की और इन मुबारक हस्तियों के शायान शान हों, जो इनकी शान बयान करने के लायक हों, जिनसे इनके मकाम और मर्तबे का तयन ही हो सके। तो मैं तो फ़कत हदिया नियाज़, हदिया मोहब्बत और हदिया अक़ीदत लेकर बैठती हूँ और ये दुआ होती है, ये ख्वाहिश होती है कि बस वो हमें अपनों में शुमार कर लें और कोशिश होती है कि वाक़यात बराए वाक़यात ना याद किए जाएं, बल्कि जो उनकी सीरत से, उनकी तालीमात से, उनकी क़ुरबानियों से जो वाक़यात हम तक पहुँचे हैं उनमें से आज के दौर में जीने के लिए, एक मोमिनाना ज़िंदगी गुजारने के लिए जो तालीमात और जो असबाक अमली तौर पर हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होने चाहिए उनको ज़रूर बार बार दोहराया जाए। तो हो सकता है कुछ चीज़ों का इआदा हो जाए और ये मैं समझती हूँ कि हमारी जो अखलाकी गिरावट है और जो रूहानी तनज़्ज़ुली है उसकी वजह ही यही है कि हमने इन असबाक को दोहराना छोड़ दिया। बड़े से बड़ा कोई भी आप मैथमेटिशियन ले लें, अगर वो कुलिये और कवानीन को बार बार ना याद करे, उनकी मेमोराइजेशन ना करे, उनको दोहराए ना, उनको रिपीट ना करे, तो वो उसके जहन से भी उतर जाते हैं।
تو میں سمجھتی ہوں ہم تو بہت ہی بھولنے والے لوگ ہیں. ہم تو قدم قدم پر نہ صرف قرآن کی تعلیمات کو، نہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات کو، بلکہ اہل بیت کرام کی قربانیوں کو بھی بھول جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی قربانی، آپ کی شہادت اور آپ کی زندگی کی تمام جتنی بھی قربانیاں دین اسلام کے احیاء کی خاطر تھیں، ان کے تصدق اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو وہ جرت، وہ طاقت، وہ ہمت، وہ صبر، وہ استقامت اور دین پر چلنے کا وہ حوصلہ عطا فرمائے کہ ہم کم از کم ان کو منہ دکھانے کے لائق رہ جائیں. سورہ توبہ آیت نمبر 32 اور 33، پارہ نمبر 10 ہے، سورہ نمبر 9 ہے. میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس آیہ کریمہ کا سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے اور آپ کی تعلیمات اور آپ کی قربانی اور شہادت سے کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں. اور وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور سورہ صف کے اندر آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں کم و بیش 19-20 کے فرق کے ساتھ یہی مضامین بیان ہوئے ہیں کہ جو منکرین ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، جنہوں نے آنکھوں سے دیکھ کر بھی کچھ نہیں دیکھا، جنہوں نے کانوں سے سن کر بھی کچھ نہیں سنا، جن کے سامنے سب کچھ تھا مگر ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے تھے، وہ نہیں ماننے کے. اور وہ چاہتے کیا ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ سے جنگ چاہتے ہیں. اللہ نے جس چراغ کو روشن کیا ہے وہ اس کو بجھانا چاہتے ہیں، اور کیوں کر بجھا سکیں گے؟ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت اور اس کی مشیت مسکراتی ہے کہ یہ جاہل، یہ کم ظرف، یہ کم عقل، یہ وہ لوگ جن کے بس میں اپنی زندگی اور اپنی موت تک نہیں، اپنا پیدا ہونا اور اپنا مرنا نہیں، اگلی سانس تک نہیں، قدم اٹھانا نہیں، وہ اللہ سے جنگ کرنے چلے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کسی ایک ولی کی اہانت. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے. تو اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ نے ان منکرین کے بارے میں جو کفار و مشرکین مکہ تھے وہاں سے شروع کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام خلفائے راشدین کے دور میں جو لوگ حق کے مقابل رہے اور برسر پیکار رہے، ان کی زندگیوں کا خلاصہ اور اتمام میدان کرب و بلا کے اندر لا کر دیا. اور اللہ نے ارشاد فرما کر قیامت تک آنے والے ہر ایک ذی شعور کے لیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب، کسی گروہ، کسی صنف سے ہو، اللہ نے یہ کھول کے بتا دیا کہ یہ اللہ کے نور جس کو یہ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس کو اوج کمال تک پہنچا کے رہے گا. کیونکہ کہا جن کو حق نے سراج منیرہ، وہ سراج منیرہ، وہ اللہ کا روشن کیا ہوا چراغ، وہ نور، وہ اللہ کا فضل، وہ اللہ کی رحمت، جس کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر اللہ نے تعبیر فرمایا، وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اسی نور کے آگے روشن کیے گئے یہ چراغ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا.
اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول کو ہر دین پر غالب کر دے اگرچہ مشرکین کو وہ برا ہی لگے۔ تو یزیدیوں کے لیے آج بھی یہی پیغام ہے جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے اور سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے میدان کرب و بلا سے لے کر مدینہ منورہ تک اور اپنی شہادت تک اس روئے زمین پر نافذ کرنے کی وہ کامیاب کوشش کی کہ آج تک ان کے خون سے جلایا ہوا راہ عظیمت کا، حریت کا اور حق کے اوپر استقامت کے ساتھ صبر کے ساتھ چلنے کا وہ چراغ، وہ نور کا مینارہ اور وہ استعارہ ہمارے سامنے موجود ہے اور قیامت تک آنے والے ہر اہل حق کے لیے موجود رہے گا، کیونکہ یہ چراغ اللہ کا جلایا ہوا چراغ تھا۔ تو اس کے بارے میں قرآن کریم نے جتنی بھی آزمائشیں گنوائی ہیں ان تمام آزمائشوں پر سید الساجدین امام چہارم سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، جن کا نام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، یہ تمام کے تمام وہ نوری ایک چین ہے کہ جس چین کے ذریعے استقامت بھی آگے ہم تک پہنچتی ہے، صبر بھی پہنچتا ہے، حلم بھی پہنچتا ہے، علم بھی پہنچتا ہے، تقوی بھی پہنچتا ہے اور استقامت بھی پہنچتی ہے۔ تو غازی کربلا، امام باصفا، پیکر صبر و رضا، منبع جود و سخا، بے مثل و بے نظیر اور پیکر عفو و عطا کے بارے میں کسی نے کیا ہی خوبصورت بات کی تھی۔ ان ایمان افروز اشعار کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرتی ہوں۔ آواز سلاسل سے کئی حشر جگائے، تاریک زمینوں میں مہو مہر اگائے، اشکوں کی شعاؤں سے دھلے شام کے سائے، چپ رہ کے ہر ایک جور کے سب نقش مٹائے، سجاد نے اسلام کی تقدیر جگا دی، قیدی تھا مگر ظلم کی بنیاد ہلا دی۔ اور اے آدم سادات و نشان رخ حسنین، سلطان دل خاک نشینہ شہ ثقلین، ابرو میں اعجاز نما آیا قوسین، ملتی ہے تیرے در سے ہمیں دولت دارین، انبوہ علم میں بھی مناجات صمد ہے، تو ضبط کا معیار ہے قابل غور مصرع ہے، تو ضبط کا معیار ہے، تو ضبط کا معیار تو ہی صبر کی حد ہے۔ اور آگے شاعر لکھتا ہے کہ سجاد کی آہٹ سے لرزتی رہی شاہی، سجاد کی آواز ہے باطل کی تباہی، سجاد ہے بے تیغ رہے حق کا سپاہی، سجاد ہے شبیر کی عظمت کی گواہی، اور سجاد کی ہیبت سے اجل ڈول رہی ہے، زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے، اور سجاد کی صورت ہے کہ قرآن کی صورت، سجاد کی ہر سانس شریعت کی ضرورت، سجاد سے ٹکرائی جو باطل کی کدورت، بے نام و نشاں ہو کے رہی گرد کی صورت، جب ظلم کبھی دہر کو برباد کرے گا۔ حاصل کلام مقطع ہے کہ جب ظلم کبھی دہر کو برباد کرے گا، سجاد کو اسلام بہت یاد کرے گا۔ اور آج پھر وقت کے یزیدوں اور وقت کے ابن زیادوں کو ضرورت ہے سید الساجدین کے انہی غلاموں کی جو ان کے پیغام کو کوفہ کے بازاروں میں بھی سنا سکیں، یزید اور ابن زیاد کے درباروں میں بھی نافذ کر سکیں، کیونکہ سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوفہ کسی شہر کا نام نہیں، کوفہ کسی ایک بستی کا نام نہیں، بلکہ ایک خاموش امت کا نام ہے، اور جہاں بھی ظلم ہو اور امت خاموش رہے وہ کوفہ، وہ جگہ کوفہ اور وہ لوگ کوفی ہیں۔ اور فرماتے ہیں مجھے اتنا دکھ یزیدی فوج کی یزیدیت اور ظلم پر نہیں ہوا جتنا دکھ مجھے کوفیوں کی خاموشی پر ہوا۔ اسی بات کو آج کے دور میں میرے اور اپنے کردار پر منطبق کرتے ہوئے ذرا غور کیجئے کہ کیا ہمارا بھی یہی رویہ نہیں؟
بہت ہی خوبصورت بات مظفر وارسی صاحب نے اب اسی بات کو اپنے پیرائے میں اس طرح سے لکھا کہ سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہیں لاشوں کی طرح، اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لحد ہوتی ہے، اور شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، اس دور میں بھی خطیب شعبدہ گر تھے۔ آج پھر غور کیجئے کہ شعبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے، اور کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن۔ غور کیجئے سید الساجدین کے اسی قول کے اوپر یہ بات صادق آتی ہے کہ کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعزاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ تو پھر کہنا پڑے گا کہ پھر سر اٹھا رہا ہے غرور یزید وقت، دنیا کو آج پھر ہے ضرورت حسین کی، اور یہ حسینیت وہی جذبہ ہے جس کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا امام وقت کی حفاظت کرتے ہوئے یزید اور ابن زیاد کے درباروں سے اور کوفہ کے بازاروں سے اور دمشق کے بازاروں سے گزارتے ہوئے نہ صرف مدینہ منورہ تک بچا کر واپس لائیں، بلکہ آج کے دن تک ان دو ہستیوں نے ہمارے لیے اس تمام جو ایک تاریخ ہے اور ایک سبق ہے عظیمت کا، اس کو ہم تک پہنچایا۔ 6 لوگوں کا گریہ بہت مشہور ہے، تو یہاں سے ثابت ہوا کہ جو لوگ کسی کے آنسوؤں پر فتوے لگاتے ہیں ان کو ہمت کے اس کوہ گراں سے رونے والی آنکھ کا صدقہ مانگنا چاہیے، کیونکہ رونا اللہ کے اولیاء کی سنت ہے۔ یہ رقیق القلب ہونا ایک اللہ کا خاص فضل اور اس کی عطا ہے، اور اس کی عطا سے اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر کرم نوازی کرتا ہے تو وہ اس کو رونے والی آنکھ عطا کرتا ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، ان کے بعد نوح علیہ السلام، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور چھٹی وہ ہستی ہیں جن کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں، سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام۔ کم و بیش 40 سال آپ نے واقعہ کربلا کے بعد اس جو ہے دار فانی کے اندر گزارے، اور پھر بالآخر آپ کو محبوس کر کے آپ کو زہر دے کر زہر خوانی کے ساتھ آپ کی شہادت کی گئی۔ ان 40 سالوں میں کسی ایک مورخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ کبھی مسکرائے ہوں، آپ نے کبھی فرحت کے آثار آپ کے چہرے سے نمایاں ہوئے ہوں، بلکہ ہمیشہ آپ کے گریے کا تذکرہ ہوا۔ آپ صائم الدہر اور قائم اللیل تھے، رات کے وقت 1000 سے زیادہ نوافل ادا فرمایا کرتے اور دن کے وقت میں روزے سے رہتے، اور جب افطار کے لیے آپ کے سامنے کھانا اور پانی رکھا جاتا تو آپ اس کو دیکھ کر اتنا گریہ فرماتے، آپ فرماتے کہ میرے باپ کو، میرے چچا کو، میرے بھائیوں کو غریب الوطنی میں سخت بھوک اور پیاس اور گرمی کے عالم میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس فرات کے کنارے جہاں پر کتے اور بلیاں اور جانور اور وحشی درندے اور جنگل کے تمام چرند پرند پانی پیتے تھے، مگر ان کو پانی نہیں دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بازار سے گزرتے تو آپ قصاب کی دکان کو بائی پاس کرتے ہوئے گزرتے، اکثر اس راستے کو آپ اوائڈ کرتے، کیونکہ جب آپ کا قصاب کی دکان کے باہر سے گزر ہوتا اور آپ دیکھتے کہ وہ بکری کو یا کسی جانور کو گوشت بیچنے سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے اس کو پانی پلاتا، تو آپ رو رو کر نڈھال ہو جاتے، اور آپ فرماتے کہ کیا میرے والد، میرے چچا، میرے اصحاب، ہمارے انصار جن کو پیاس کے عالم میں اس طرح سے شہید کیا گیا، وہ اس جاندار، اس چوپائے جتنا بھی حق نہیں رکھتے تھے کہ ان کو ذبح کرنے سے پہلے ان کو پانی ہی پلایا جاتا، مگر تمام عمر آپ نے اس صبر کی لاج نبھائی اور اس قربانی کی لاج نبھائی۔ کربلا کے دشمن قاتلین امام علی مقام علیہ السلام حتیٰ کہ آپ کے سامنے آتے، ایک دفعہ تو قاتل امام علی مقام علیہ السلام لوگوں سے چھپتا چھپاتا جب
اس کو مختار ثقفی کا جو ہے وہ کوڑا برس رہا تھا، تو اس وقت میں وہ چھپتا چھپاتا پناہ گزین ہونے کے لیے چلتا چلتا سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر تک آ گیا، آپ کے گھر میں پناہ لی۔ جب معاملہ رفع دفع ہوا، جانے لگا، آپ نے اس کی مہمانداری فرمائی، اس کو جو ہے آپ نے مال عطا فرمایا، اس کی خدمت داری کی، اور جب وہ جانے لگا تو شرمندہ ہوا آپ کے حسن اخلاق سے، اور کہنے لگا کہ اے علی اوسط، اے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ قربان جائیے آپ کے صبر پر اور آپ کے ضبط پر اور آپ کے عفو و درگزر پر۔ جب میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں، اس کو پڑھتی ہوں، تو مجھے لا تثریب علیکم اليوم، وہ مکہ کا وہ دن یاد آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قاتلین اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید فرمایا، آپ کا کلیجہ چاک کیا اور آپ کا کلیجہ چبایا، تو آپ نے ان تمام کو بھی معاف کر دیا۔ وہ کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ کھڑے تھے جنہوں نے آپ کو جگہ جگہ اذیتیں دی تھیں، آپ کے راستے روکے تھے، آپ کے اصحاب کو تپتی ریت پر اور انگاروں پر لٹایا تھا، ان کے گلوں میں رسی ڈالی تھی، ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، مگر آپ نے عفو و درگزر کی وہ مثال قائم کی کہ زمانہ قیامت تک کسی فتح اور کسی فاتح کی ایسی سخاوت اور ایسی معافی کا دوبارہ نمونہ پیش نہیں کر سکے گا۔ اور ادھر آپ کے لال، آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر، آپ ہی کی آل علی اوسط سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام جب اس بدبخت کا یہ کلمہ سنتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ بات نہ کہو کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں، میں نے پہچان تو تجھے اسی وقت لیا تھا جب پہلی جھلک تیری دیکھی تھی، مگر جو تم نے ہمارے ساتھ کربلا میں کیا وہ تمہارا عمل تھا، اور جو ہم نے کیا یہ ہم اہل بیت کا عمل ہے۔ قربان جائیے سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے اس عفو و درگزر کے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی حیات پاک کا کون سا گوشہ اٹھاؤں اور کون سا چھوڑوں، مگر چونکہ ذکر ہے ذکر کربلا کا، تو اسی نسبت سے کچھ چیزیں جو کربلا کے واقعے سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ میں کربلا کو ہمیشہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا کرتی ہوں۔ ایک ہے کربلا سے پہلے کا، ما قبل دور کربلا، کہ اس سے پہلے کے حالات کیا تھے، جس کے اوپر ہم نے شروع کے لیکچرز میں بات بھی کی کہ وہ کون سے محرکات تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں، وہ کون سے ایسے حالات اور اسباب تھے جس کی وجہ سے واقعہ کربلا رونما ہوا۔ پھر سانحہ کربلا، واقعہ کربلا، ان حقائق اور ان واقعات پر مشتمل وہ دور کہ جو 61 ہجری ماہ محرم الحرام کا دور تھا، اور 10 محرم شب عاشور کے بعد کا جو دور ہے، شام غریبہ سے جو شروع ہوتا ہے، وہ بعد از کربلا کا دور ہے، اور اس کے امام سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام ہیں۔ تو آپ کی ذات سے متعلق ایک چیز تو سب سے پہلے جو میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گی وہ یہ ہے کہ قدرت کی منشا تھی، قدرت جو منشا ایزدی کے تحت آپ کو زندہ رکھ کر، آپ کو بچا کر نسل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ سیدنا امام زین العابدین سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے چلی، اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کی جانب سے سیدنا امام حسن المثنی علیہ السلام کی طرف سے چلی۔ تو ادھر سے جو حسینی سادات ہیں ان کے جو سلسلے کو آگے چلانے کا جو قدرت کا انتظام تھا، اس کے لیے آپ کو زندہ رکھا گیا، اور پھر جو آپ کی جو اس دنیا سے رخصتی ہے وہ بھی شہادت کی شکل میں لکھی گئی،
تاکہ وہ جو ایک زندہ رہنے کا ایک کانسیپٹ قرآن نے دیا ہے وہ اس دنیا سے جا کر بھی حیات جاودانی پا گئے، اور ان کا پیغام بھی زندہ ہے، ان کا نام بھی زندہ ہے، اور وہ خود بھی زندہ ہیں۔ تو اللہ نے یوں انتظام کیا کہ وہ اپنی ظاہری حیات کے اندر بھی فیض رساں رہے، اور آج بھی جو جہاں جہاں راہ عظیمت کے راہی شہادت کا مقام پاتے ہیں، وہ جو ہم سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا مانگتے ہیں، جس کو قرآن نے 4 کیٹیگریز کی شکل میں واضح کر کے کھول کے بتا دیا کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، تو یہی وہ شہداء، یہی وہ صالحین ہیں، اور یہی وہ اہل حق ہیں، یہی وہ راہ عظیمت کے وہ سپہ سالار ہیں جن کی راہ پر چلتے ہوئے آج بھی اپنا سر دینے والے شہید زندہ رہتے ہیں، اور انہی کے جا کر قبیلے سے مل جاتے ہیں، اور پھر اللہ ان کو تصرفات عطا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے جتنے بھی سورہ بقرہ کے اندر آزمائشیں اور جتنے بھی خطرات گنوائے، یہ ان تمام میں پورے اترے کہ قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ پھلوں کی کمی سے، کچھ جانوں اور مالوں کے نقصان سے آزمایا۔ وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو یہی وہ صبر کرنے والے ہیں کہ جن کو اللہ رب الکریم نے خوشخبری سنائی، اور یہی وہ راہ حق کے راہی ہیں جن کی تعلیمات آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کی ان تعلیمات سے جو کربلا کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، چند واقعات عرض کروں گی، اس کے بعد پھر ہم دعا مانگیں گے۔ کہ ایک تو سب سے پہلے آپ کی عمر کا اختلاف مانا جاتا ہے، تو ایک چیز جو ہمیں جو ہے تاریخ سے اور متفقہ طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میدان کربلا کے اندر نہ صرف یہ کہ جوان تھے بلکہ شدید بیمار اور علیل تھے۔ اس کے سبب آپ کے اندر اتنی بھی سکت اور ہمت نہیں تھی کہ آپ کھڑے ہو پاتے، سہارے سے آپ کو کھڑا کیا جاتا۔ جب آپ دیکھتے کہ آپ کا کوئی بھائی آپ کے مصاحب میدان کرب و بلا کی طرف جا رہے ہیں تو آپ بار بار سیدنا امام علی مقام علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگتے۔ اور میں آپ کی زندگی کے اس دور کو اگر کسی جذبے کے ساتھ منطبق کرنا چاہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ اس روئے زمین پر کسی شجاع کی، کسی بہادر کی، کسی شیر دل کی، کسی سپہ سالار کی، کسی غازی کی اگر زندگی کے اندر مشکل ترین ضبط کا لمحہ آیا کہ جب وہ جو ہے فنون ضرب و حرب سے بھی آگاہ تھا، وہ جوان بھی تھا، وہ شیر دل بھی تھا، وہ جرت مند بھی تھا، اس کی رگوں کے اندر خون حیدری اور جرت حیدری کی للکار بھی موجود تھی، اور وہ تربیت یافتہ تھا کس کا؟ سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین علیہ السلام کا، اور اس کے باوجود سیدنا حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا تربیت یافتہ تھا۔ اس کے باوجود تقدیر نے اس کو باندھ کے رکھ دیا کہ نہیں، میدان جنگ میں آپ نے نہیں جانا، آپ کی جنگ شروع ہوگی شام غریباں سے۔ اور اس ضبط کو کس طرح سے ہم میئر کر سکتے ہیں؟ ہم تو اس کا احساس بھی نہیں کر سکتے کہ جب ایک جوان کے سامنے جو بیویاں تھیں وہ بیوہ ہوئیں، مخدرات عصمت کے ساتھ خیموں کو کیسے جلایا گیا، ان کو اس رات کے اندر کس طرح خیموں سے کھلے آسمان تلے قسم پرسی کے عالم میں اس بے یار و مددگار چٹیل، اس بے آب و گیا میدان کے اندر رات بسر کرنی پڑی کہ ان کے سامنے کٹے ہوئے سر نیزوں پر سوار کر کے اور گاڑ دیے گئے تھے۔ ان کے سامنے امام علی مقام علیہ السلام، ان کے اصحاب و انصار کے وہ 72 تن موجود تھے، اور وہ 72 ان کے وجود موجود تھے جن کے اوپر گھوڑے دوڑا کر ان کی شناخت کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ بہت مشکل ہے، بات کرنا بہت آسان ہے، سسکیاں کس زبان میں لکھوں؟ آج الفاظ آپ دیدہ ہے۔ اور کسی نے کہا تھا یہ الگ بات سنائی نہیں دیتی ورنہ اشک گرنے کی بھی آواز ہوا کرتی ہے۔
تو میں تو یہی دعا کرتی ہوں کہ باری تعالیٰ ہم نعرے باز صحیح، ہم زبانی کلامی محبت کرنے والے صحیح، لیکن ہم بڑے کم ظرف لوگ ہیں. ضبط کی بات کرتے ہیں، صبر کی بات کرتے ہیں، معافی کی بات کرتے ہیں، لیکن سال ہا سال کی وفاؤں کو، کسی کی محبتوں کو ہم ایک آن کے اندر چولہے میں جھونک کر ہم اپنی انا کے اس خول کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں کہ پھر معافی کا دروازہ تک نہیں کھولتے. ہم ان کی تعلیمات سے بہت دور ہیں. آج ان کی قربانیوں کا حیا کرتے ہوئے میں ان کے خطبات سامنے رکھتی ہوں کہ شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات. سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین، امام الائمہ، جگر گوشہ بطول اور زینت ارض و سما، امام علی بن حسین بن علی علیہ السلام نے کوفہ کے بازار کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اے لوگو، جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہوں. اے لوگو، خدا نے ہم کو علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، دلیری اور مومنین کے دلوں میں ہماری دوستی قائم کی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، اس امت کے صدیق امیر المومنین ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حمزہ سید الشہداء ہم میں سے ہیں، اور امام حسن اور امام حسین علیہم السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شہزادے اور نواسے وہ ہم میں سے ہیں. میں فرزند مکہ اور منا ہوں، میں فرزند زمزم و صفا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو ہوا میں رکھ کر اٹھایا اور تنصیب کی. میں اس بہترین خلائق شخص کا بیٹا ہوں جس نے احرام باندھا، طواف و سعی کی، حج بجا لایا. میں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں، میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو اپنے خون میں غوطہ زن ہوا. میں اس حسین ابن علی کا بیٹا ہوں جس کو کربلا میں قتل کر دیا گیا. میں اس کا فرزند ہوں جس کا سر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا. ہمارے دوست روز قیامت سیر و سیراب ہوں گے. آخری جملے پہ غور کیجئے گا. میں ہمیشہ ایک دعا مانگتی ہوں کہ باری تعالیٰ کاش تو نے مجھے اس دور میں پیدا کیا ہوتا، اور پیدا کرنے کے بعد تو نے ہمیں وہ استقامت عطا کی ہوتی جو سیدہ فضا سلام اللہ علیہا میں تھی، تو ہم بھی اس خانوادے کے ساتھ ہوتے. ہم اپنی اس بے مقصد، بے معنی اور چند روزہ زندگی کو ان کے قدمین پاک کی خاک پر وار دیتے. زندگی کو کوئی تو اعتبار ملتا، کوئی تو مقصد ملتا. پھر آپ فرماتے ہیں میرے لیے بہت مشکل ہے کہ میں ان واقعات کو صبر اور ہمت کے ساتھ بیان کروں. سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کی زندگی سے جڑے کئی واقعات ایسے ہیں کہ جو میرے سامنے ہیں، میں ان کو بیان کرنا چاہتی ہوں، لیکن وقت کی قلت اور ہمت کی کمی کے باعث میں آپ کے اس کلام کی طرف بڑھوں گی کہ جو آپ نے قید کے اندر لکھا. مگر اس سے قبل آپ کے اقوال میں سے صرف ایک قول آپ سب کے گوش گزار کر کے تو پھر اپنے موضوع کو ریپ اپ کروں گی. آپ کے صاحبزادے حضرت محمد فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ 5 آدمیوں کے ساتھ کبھی نہ رہنا. اس چیز کو نوٹ کر لیجئے، اور خاص طور پر میں اپنے ینگسٹرز کے لیے کہہ رہی ہوں
بیٹے بیٹیاں بچیاں بہنیں کہ جو اپنی زندگی کے اندر ایسے انسانوں کے ساتھ جن کا سابقہ ہے کہ جو درجنوں چہرے لیے پھرتے ہیں، جس مجلس میں جاتے ہیں وہ ماسک لگا لیتے ہیں، ویسا چہرہ لگاتے ہیں، ویسا گیٹ اپ اپناتے ہیں، اور اس جو ایک بھیس ہے اس کے اندر شعبدہ بازی کر کے اور لوگوں کو سادہ لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں کئی چہروں والے اور کئی زبانوں والے لوگوں سے بچائے۔ آپ نے 5 اشخاص سے تعلق منقطع کرنے کا حکم فرمایا، ان سے دور رہنے کا اور ان سے راہ و رسم نہ بنانے کا حکم فرمایا۔ کوشش کرتی ہوں میں بھی، آپ بھی کوشش کیجئے کہ انہی 5 لوگوں سے، اس 5 کیٹیگریز کے لوگوں سے بچا جائے۔ سب سے پہلی فرمایا فاسق اور لالچی شخص کے ساتھ تعلق نہ بناؤ، وہ تم کو ایک لقمہ بھی، اس ایک لقمہ بلکہ اس سے بھی کم میں بیچ دے گا۔ میں نے پوچھا اس سے کم کیا چیز ہو سکتی ہے؟ فرمایا ایک لقمے کی طمع کی جائے اور وہ بھی نہ ملے۔ فاسق اور لالچی، پہلا شخص جس سے بچنا ہے وہ کون ہے؟ فاسق اور لالچی۔ میں نے پوچھا دوسرا کون؟ فرمایا بخیل، وہ اس چیز کو جس کی تم کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے تم سے علیحدہ کر دے گا۔ بخیل سے بچیے۔ میں نے پوچھا تیسرا کون؟ فرمایا کاذب، جھوٹا، منافق، عمل اور قول کے اندر چیٹر۔ وہ فرمایا کاذب سے، وہ سراب کی طرح تم کو قریب سے دور اور دور کو قریب کر دے گا۔ جھوٹا شخص ہے نا، جھوٹ ہی بولے گا، جھوٹا وعدہ کرے گا، جھوٹا لارا لگائے گا اور جھوٹے راہ و رسم بنا کے آپ کو اپنے قریب محسوس کروا کے آپ کی آستین میں سانپ بن کے بیٹھ کے آپ کو ڈسے گا۔ اس لیے اس شخص سے جو آپ کے ساتھ کڑوا بھی ہو، آپ کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ بھی ہو، لیکن منہ پہ بات کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، اس کو ترجیح دیجئے اس پہ کہ جو جھوٹا ہو۔ پھر فرمایا چوتھا کون؟ فرمایا احمق، وہ تم کو فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر تم کو نقصان پہنچا ڈالے گا۔ اور میں نے پوچھا پانچواں، فرمایا قاطع رحم سے، وہ تم کو بھی کسی وقت اپنے رحم سے قطع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام، جن کی قبر پر آپ کی اونٹنی 3 دن تک روتی رہی اور اس کے بعد اس نے آپ کی محبت میں جان دے دی، ہمیں کم از کم آپ کی قربانیوں کی اتنی ہی معرفت عطا کر دے، اتنا ہی حیا عطا کر دے، اتنی ہی نسبت عطا کر دے، اتنی ہی عمل کی توفیق عطا کر دے۔ اور آپ جن کو جانور، پرندے اور جنگلی درندے بھی پہچانتے تھے، آپ کی تعظیم کرتے تھے، آپ کا ادب کرتے تھے، اور آپ جو 100 سے زیادہ گھروں کے اندر اپنی پشت انور پر اٹھا کر راشن پہنچایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس سخاوت سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنگلی درندوں، پرندوں، جانوروں اور ان چرند پرند جتنا ہی آپ کی معرفت عطا کرے کہ ہم آپ کی عزت، آپ کا اکرام، آپ کا حیا کر سکیں، اور وہ اہل بیت اطہار کی محبت جس کو اپنے گھروں میں نافذ کر کے اپنی اولاد کو سکھانے کا حکم دیا گیا، ہم اپنے بچوں کے اوٹ پٹانگ نام رکھنے کی بجائے زین العابدین نام رکھیں، علی نام رکھیں، اس خانوادے کے نام رکھیں، اور جب جب ہم زین العابدین پکاریں تب تب ہم ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ہم ان کی محبتوں کو یاد کریں، ہم ان کے دروس کو یاد کریں، ہم ان کی تعلیمات کو اپنی ذات، اپنے گھروں، اپنے معاشرے کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں آپ کی اسی کلام پر، اسی دعائیہ کلام پر اپنی گفتگو ختم کروں گی۔ ان نلتیا روح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہا النبی المحترم۔ اے باد صبا، اگر تیرا گزر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہو تو میرا سلام اس روضہ پاک پر پہنچا دینا۔
جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. ہمارے جگر زخمی ہیں، فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے. خوش نصیبی اس شہر کے لوگوں کی جس میں نبی محتشم ہے. یا سید الساجدین، یا امام زین العابدین علیہ السلام. پوری دنیا میں ہم سب بھی لاک ڈاؤن میں محبوس ہیں. ہم آپ کے انہی الفاظ کو، آپ کے سلام کے، استغاثہ کے اسی شعر کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر اپنے دربار کے دروازے کھول دیجئے. اپنے گھر اور اپنے در کے دروازے ہم غلاموں، کنیزوں، گناہ گاروں، اپنے عاصی امتیوں کے لیے کھول دیجئے. جو تکلیف، جو درد، جو دکھ، جو کرب اور جو ہجر سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کو قید کے اندر، زندان کے اندر لاحق تھا، آج آپ کے عشاق، آپ کے امتی تڑپتے ہیں، ان کو بھی وہی لاحق ہے. داد رسی فرمائیے، کرم کیجئے. اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبیٰ لأہل بلدۃ فیہا النبی المحتشم. ہمارے جگر زخمی ہیں فراق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے، اور خوش نصیبی اس شہر کے لوگوں کی جس میں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ موجود ہیں. اور دعا ہے کہ یا رحمت للعالمین، انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزی فضلا وجودا والکرم. اے رحمت للعالمین، آپ گناہ گاروں کے شفیع ہیں، ہمیں قیامت کے دن فضل و سخاوت اور کرم سے عزت بخشیے. اور یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدی محبوس ایدی الظالمی فی الموکبی والمزدہم. اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زین العابدین کو سنبھالیے. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اے رحمت للعالمین سیدنا امام زین العابدین کے صدقے، آپ کی حیات کے ایک ایک لمحے کے صدقے، آپ کی قربانیوں کے صدقے، آپ کی شہادت کے صدقے، آپ کے صبر کے صدقے، آپ کے درگزر کے صدقے، آپ کی استقامت کے صدقے، آپ کے زہد و ورع کے صدقے، آپ کے سجدوں کے اور آپ کے عبادت گزاروں کی زینت کے صدقے میں ہم تمام امتیوں پر رحم فرمائیے، ہمیں سنبھالیے. اور فرماتے ہیں محبوس ایدی الظالمی فی الموکبی والمزدہم، وہ ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار، حیرانی اور پریشانی میں ہے، امت پریشان ہو گئی. ہادی محترم، ہادی محترم، چل سکے تیرے نقش قدم پر نام. ہم خطاوار ہیں، ہم گناہ گار ہیں. یا رسول خدا، ہم گناہ گار ہیں. اور پھر گدڑیوں کو لال دے، جہاں پتھروں میں ڈال دے. حاوی ہو مستقبل پہ ہم، ماضی سا ہم کو حال دے. دعویٰ ہے تیری چاہ کا، اس امت گمراہ کا. یا رسول اللہ تیرے سوا کوئی نہیں. یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت بڑے حریت کے علمبردار، آزادی کے علمبردار، حق گوئی اور بے باکی کے ایک تصویر. 90 سال تک کشمیر کی وادیوں میں جو نعرہ حق، نعرہ مستانہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند کرتے رہے، آج ان کا بھی جو ہے وہ کل ان کا وصال ہوا. میری مراد کشمیر کے جو رہنما ہے علی ان سے ہے، تو آج ان کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں. اور
جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ان کے لیے بھی، اور پوری امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ کے لیے بھی، تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ جو کچھ پڑھا گیا، جتنا ایصال ثواب جمع کیا گیا، جو حسنات جمع کی گئیں، ان سب کو تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، ہم غلاموں اور کنیزوں کی طرف سے تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً حضور کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ اس کا ثواب قبول فرما کے تمام انبیاء، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے والدین کریمین، ازواج مطہرات، پنجتن پاک، شہدائے کربلا، اصحاب بدر، اصحاب احد، آپ کے تمام صحابہ کرام، صحابیات، پنجتن پاک اور آپ کی آل کے ائمہ اہل بیت اطہار کی ارواح کو، بالخصوص سید الساجدین سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کی روح پاک کو پیش کرتی ہوں، قبول فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی تابعین، تبا تابعین، امت کے اولیاء گزرے فردن فردن، ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب ایصال فرما۔ یا اللہ حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے تمام مشائخ، قدوۃ الاولیاء شیخ سید طاہر علاء الدین گیلانی البغدادی رحمہ اللہ، شارح ابن عربی حضرت علامہ سید محمد فاروق القادری رحمہ اللہ، سفیر رومی شیخ علاء الدین صدیقی رحمہ اللہ، اور پیر سید مسعود عارف چشتی نظامی اور علی گیلانی جو حریت رہنما تھے اور جو کشمیر کی آزادی کا ایک بہت بڑے مجاہد تھے، اے اللہ ان کی روح کو ہم آج کے اس ایصال ثواب کو جو ہے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ جو لوگ زندہ ہیں ان کے اوپر رحم کرم اور فضل فرما، میرے ماں باپ کو زندگی، صحت اور سلامتی عطا فرما، ان کا سایہ تادیر ہمارے اوپر سلامت رکھنا۔ یا اللہ میرے والدین اور اجداد کے ساتھ ساتھ میرے علمی اور روحانی اساتذہ و پیشوا جن کی رہنمائی مجھے قدم قدم پر دستیاب ہے، ان کے اوپر اپنا خاص فضل فرما۔ محترم جناب جسٹس ریٹائرڈ نذیر احمد غازی صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائی کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، صحت، سلامتی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ محترم ڈاکٹر ثناء اللہ خان صاحب، محترم سید الماس شاہ بخاری صاحب، محترم عبدالحمید قادری صاحب، محترم جناب صوفی صادق صاحب، محترمہ اماں جان سیدہ فاخرہ صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ، اور دائرہ بطول انٹرنیشنل کے تمام ممبرز، معاونین، جو لوگ اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب، فیس بک کے ذریعے ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں، ان تمام کے اوپر اپنا فضل، اپنا کرم، اپنی رحمت اور اپنی خاص نوازشات کا نزول فرما۔ حضور کی پوری امت پہ رحم، کرم اور فضل فرما، اس کو اتحاد، غلبہ اور استقامت عطا فرما۔ یا اللہ علامہ انوار الحق علوی صاحب، ڈاکٹر سجاد حیدر صاحب، شبیر احمد ضیاء صاحب، انکل سعید خان صاحب، نبیلہ ہماری بہن ہے، یہ تمام لوگ جو بیمار ہیں ان تمام کو شفائی کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ سید الساجدین، بیمار کربلا کے تصدق، تمام بیماروں کو شفائی کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ بھائی جان فیض اللہ کو، میری بہن صغیر فاطمہ بیمار ہیں، ان سب کو شفائی کاملہ اور عاجلہ کے ساتھ عافیت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، جو مانگا وہ عطا فرما، ہر وہ خیر، عافیت، سلامتی جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہمیں بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔